दिन उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से, एक उस ज़ख्म से जो भरने का नाम ही नहीं ले रहा, और आए दिन उस ज़ख्म के ऊपर कुछ इस तरह का नमक छिड़क दिया जाता है कि पाकिस्तानियों का वो ज़ख्म दोबारा से ताज़ा हो जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरशद शरीफ शहीद वाले केस की, कि उस केस के अंदर क्या बनना था। हमने पूरे मुल्क ने इंसाफ का तमाशा बनते हुए तो उसमें विटनेस किया हुआ है कि उनकी वालदा उनकी फैमिली FIR देने के लिए दरबदर घूमते रहे, लेकिन किसी बंदे ने उनकी बात नहीं सुनी। आज एक ऐसी खबर आई कि उनके ख़ानदान से पहले पूरा पाकिस्तान चौंक कर और दंग होकर रह गया। और ख़बर कुछ इस किस्म की थी जनाब कि जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर अली उस्मान के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदम पेशी पर अरशद शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर के वारंट जारी किए। ये दोनों जो है ये 19 गवाहान में मौजूद हैं। अब कहानी क्या है कि समिया साहिबा ने एक निजी टेलीविज़न से बात करते हुए बताया, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो पता ही नहीं है कि कहीं और पर कोई FIR भी हुई है, हमें तो पता ही नहीं है कि कहीं पर ये केस चल भी रहा है, हमें तो ये भी नहीं पता कि ना कोई समन आया है, ना हमें किसी ने अदालत से बुलाया है, ना हमें भेजा गया कोई समन, या कोई अदालत की जानिब से कोई एहलकार नहीं आया हमारे पास जो आता और हमें बताता कि जनाब आपने अदालत में पेश होना है मजिस्ट्रेट साहब के सामने। और बहरहाल एक्सक्यूज़ मी, बहरहाल मौजूदा कार्रवाई ये है कि जनाब उनको जो जिनका नुकसान हुआ, जो इस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उस नुकसान के अंदर उस ख़ानदान के मसाइब, उस ख़ानदान के अजाब ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पर रियासत को, जहाँ पर हुकूमत को जाकर उस ख़ानदान के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखना चाहिए था, हमारा सो कॉल्ड लॉ आए दिन उस ख़ानदान के मसाइल और मसाइब में इजाफ़ा करता जा रहा है। यहाँ पर अदील राजा साहब सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे, अरशद शरीफ साहब के शो के और बड़े करीबी दोस्त थे। उन्होंने क्या खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने कहा अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात में अदालत ने अरशद शरीफ की अहलिया और प्रोड्यूसर अली उस्मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ये एक ऐसा खुफिया ट्रायल है कि जिसका इल्म उसके ख़ानदान को भी नहीं है। जाली FIR पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज कर रखी है और इस केस का मकसद अरशद के कत्ल को दबाना है, ये अदील राजा साहब कहते हैं। अरशद शरीफ साहब की बेटी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। वो बड़ा दिलखराज सा ट्वीट था। एक बेबसी की इंतहा होती है इंसान की कि जिसमें इंसान आकर ये कहता है कि मैं अल्लाह के ऊपर अपने तमाम फैसले छोड़ती हूँ या मैं छोड़ता हूँ, मैं अल्लाह की अदालत में ये केस लेकर जाती हूँ और मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। बड़ा अजीब सा वो मोमेंट था। मैंने रेड ऑल दिस तो मुझे बड़ा ऑड सा लगा कि यार बेबसी की क्या इंतहा होगी कि उस बच्ची को वैसे तो हर फैसला अल्लाह की अदालत में है ही है, लेकिन वो क्या मोमेंट होगा कि उस बच्ची को यहाँ से इतनी मायूस, हम तमाम लोगों से, इस सोसाइटी से इतनी मायूस हो चुकी है वो बच्ची अलीज़े कि उसने ये तमाम सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए, जानते बूझते, पता है कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, और उसने फिर भी कहा कि चले कोई बात नहीं, आप मुझे इस दुनिया के अंदर ना इंसाफ दीजिए, अल्लाह पाक तो मुझे आगे चलकर इंसाफ देगा। उसके बाद अजीब तमाशा बनाया हुआ है कि उस केस में जहाँ पर इतनी, और मज़े की बात यह है कि कीनिया में दूसरी तरफ वो जो पुलिस वाले, वो जानवर जिन्होंने ये कत्ल किया था, वो लोग वापस बरी होकर अपनी नौकरियों के ऊपर वापस बहाल हो गए हैं, और कुछ बहाल हो गए और कुछ का केस अभी चल रहा है। सो दिस वाज ह्यूज डेवलपमेंट एंड वेरी पेनफुल डेवलपमेंट। इसी तरह इमरान रियाज खान साहब वाला जब भी हमें इंसिडेंट सामने आता है कि उनकी गुमशुदगी और उनकी वापसी नहीं हुई, तो उसी टाइम पर मेरे ये अरशद शरीफ साहब वाला इंसिडेंट भी जहन में आ जाता है। इमरान भाई कभी चले, मैंने ये बात स्टार्ट की तो साथ ही इमरान रियाज खान साहब की भी बात कर लेते हैं। आज उनकी बेगम ने एक ट्वीट किया और वो बड़ा दिलखराज था वो भी ट्वीट था कि जनाब किसी ने उनकी बेगम का जाली ट्विटर अकाउंट बनाकर, तो ये जाहिर करते हुए कि वो बेगम है, जाली अकाउंट बनाकर इमरान रियाज खान साहब की फैमिली की, अपनी बेगम के साथ, अपने बच्चों के साथ फ़ोटो शेयर करते हुए लिखा हुआ कि जी मैं इमरान रियाज खान साहब की बेगम, लिहाजा आप मुझे फॉलो कीजिए और मेरी इस आवाज़ बनिए, सपोर्ट कीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि वो जाली अकाउंट बंद तो गया, और अगर कल को वही जाली अकाउंट कोई जाली खबर, या अल्लाह ना करे कोई इस तरह की खबर रिपोर्ट कर देता है, कोई इमरान भाई के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, उनके ऊपर किस कदर अजाब बनकर वो खबर गिरेगी। लेकिन अजीब बात है कि हम बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल नेशन हो गए हैं, हम अजीब सी कौम हो गए हैं कि हम बेहिस कौम हो गए हैं कि अरशद शरीफ शहीद वाले केस के अंदर की जो डेवलपमेंट है ना, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसके बाद भूचाल आ जाएगा, लेकिन भूचाल क्या है, किसी के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। लोग मसरूफ़ हैं, मस्त हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में गुजार रहे हैं और चलते जा रहे हैं। एनीवेज आगे चलते हैं। अगली एक खबर मुझे कोई ये पढ़ के
بہت اچنبا نہیں ہوا، مجھے بھی بہت زیادہ حیرانگی نہیں ہوئی، یہ روٹین میٹر ہے، لیکن چلیں خبر اس طرح کی تھی کہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے ممتاز علی چانگ کے گھر بجلی چوری پکڑی گئی۔ میں آپ کو خود کہہ رہا ہے یہ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی نے پولیس فورس کے ہمراہ صادق آباد میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کیا اور چانگ صاحب کا گھر بھی اس سے آ گیا۔ اب جی چانگ صاحب کا جو فارم ہاؤس، جو گھر جو پکڑا گیا نا جناب والا، وہ 15 ایکڑ میں ہے۔ یہ ایم پی ہیں صرف، یہ کوئی بہت نامی گرامی وفاقی وزیر بار بار رہنے والے نہیں ہیں، یہ ایک ایم پی کے تھے پیپلز پارٹی کے ممتاز علی چانگ صاحب۔ 15 ایکڑ میں ان کا گھر تھا، 12 اے سی چلتے تھے اور ڈائریکٹ بجلی کی تاریں لگی ہوئی تھی۔ اب یہ چانگ صاحب بھی آپ کے مجرم ہیں، جو آپ بجلی کا بل زیادہ پے کرتے ہیں نا، اس میں یہ بھی بجلی چوری کرتے رہے اور آپ ان کا بل پے کرتے رہے۔ آپ نے ابھی بھی جو بل پے کیے ان میں ممتاز علی چانگ صاحب بھی ہیں جن کا بل آپ نے ماشاءاللہ پے کیا، اور یہ لیجسلیٹر ہیں، ان کو جب یہ ماضی میں ایم پی رہے ہوں گے تو ان کو سرکاری تیل بھی ملتا ہوگا، ان کو ٹکٹس بھی ملتے ہوں گے، ان کو بہت ساری مراعات بھی ملتی ہوں گی، ان کو غالباً اگر پارلیمانی سیکٹری بنے رہے ہوں گے تو ان کو سرکاری گاڑی بھی ملتی رہی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت وقت ان کے ساتھ کرتی کیا ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹا بورا ہے ممتاز علی چانگ صاحب، اس سے بہت بڑے بڑے مگرمچھ اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تمام لوگوں کا احتساب جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ ہونا چاہیے۔ لیکن کیا کریں کہ سیاستدان، اور میں لیٹ می بی ویری آنیسٹ، ممتاز علی چانگ صاحب اکیلے نہیں ہیں اس دوڑ کے اندر، اس میں نون لیگ کے لوگ بھی ہوں گے، اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوں گے، اس میں جے یو آئی ایف کے لوگ بھی ہوں گے، یہ مطلب لیڈران نہ صحیح ورکرز ہوں گے، لیکن بجلی چوری اور اس طرح کی 2 نمبری جو ہے یہ تقریباً ہر سیاسی جماعت اور جو ذرا سے بھی پاورفل لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر کرتے ہیں، and I'm witness to that, I've seen that happening in this country۔ آگے ایک اب اس کے اوپر کیا کرتی ہے حکومت، that is what we should wait upon۔ anyways جی فردر آگے چلتے ہیں، آگے چلیے تو ایک دفعہ پھر سے عمران، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، سمپل از دیٹ۔ اور یہی جو وکلا ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے آج کہا کہ آج وہ بڑے سخت مزاج میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کہا جی کہ جناب ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب پھر چھٹی پر چلے گئے، اور جب عمران خان صاحب کو سزا دینی تھی تو 5 دن کے اندر ٹرائل کر کے آپ لوگوں نے فیصلہ سنا دیا، اور اب جب عمران خان صاحب کی ریلیف کی باری ہے، کہ جب انصاف کی باری ہے، کہ جہاں پر آن فیکٹس فیکچولی جہاں پہ آپ نے انصاف کرنا ہے، تو وہاں پر آپ آ کر چھٹی پہ چھٹی۔ اور سیکنڈلی ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ اسی پیراہے میں کہ پنجوتا صاحب نے ڈینائی کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ جو رپورٹس جمع کروائی گئی ہیں ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کو دی گئی سہولیات کی، وہ بوگس رپورٹس ہیں۔ مطلب ہمیں بتایا گیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ بتایا گیا جی کہ وہاں پر تو دیسی مرغ عمران خان صاحب کو سرو کیے جاتے ہیں، ان کو مٹن سرو کیا جاتا ہے دیسی گھی میں بھون کر پکا کر سرو کیا جاتا ہے، ان کو کتابیں دی گئی ہیں، ان کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ دیا گیا ہے، وہاں کھجوریاں رکھی گئی ہیں، وہاں پانی رکھا گیا ہے، وہاں یہ کیا گیا ہے، وہاں جو عمران خان صاحب نے سہولیات مانگی ہیں ہم نے وہ عمران خان صاحب کو سہولیات دی ہیں بقول جو رپورٹ جمع ہوئی تھی۔ اور پنجوتا صاحب جو ہیں، کیونکہ ان وکلا کا مجھے اس لیے لگتا ہے کہ ہیو ٹو بلیو دیز لائرز، جو وکلا عمران خان صاحب کے ہیں، مجھے ان کا یقین اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس سورس آف انفارمیشن واحد یہ ہے۔ کیا ہی اچھا ہو، ماضی میں بھی ایک اس طرح کی سٹوری خواتین کو لے کر 9 مئی کے بعد جب گرفتاریاں ہوئی تھی تو خواتین کو لے کر ایک بہت بڑی سٹوری بریک ہوئی تھی۔ میں نے تب بھی ارباب اختیار کو خود کہا تھا، میرے کو جو پولیس میں یا رائٹ لیفٹ کو جو کہ تھوڑے بہت عزیز یا تعلقات والے جاننے والے دوست تھے، میں نے لوگوں کو خود کال کی تھی، حکومت وقت کے لوگوں کو کال کی تھی کہ جناب آپ کو چاہیے یہ کہ کچھ صحافی، چلے ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو بہت کیڑے مکوڑے ہیں ابھی آپ لوگوں کے لیے، کچھ بڑے نام جو ہیں صحافت کے، کچھ بزرگ اور جو معتبر نام ہیں ان کو ساتھ لیجئے، جیلوں میں لے کر جائیے، ان کو وزٹ کروائیے، ان کو دکھائیے کہ آپ لوگوں نے قیدیوں کو کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر عمل درآمد تو نہیں ہوا، لیکن میری اس سجیشن کو اپریشیٹ بہت کیا گیا تھا، جی بہت اچھی سجیشن ہے، ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور مجھے کہا گیا کہ تمہارا نام بھی اس لسٹ کے اندر ہم ضرور ڈالیں گے، تم نے جا کر دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنے اچھے طریقے سے ان کو رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کو جہاں پہ رکھا ہوا ہے، آپ کو چاہیے یہ کہ کمیٹی بنائیے، کچھ آپ اس میں اسلام آباد کے جرنلسٹ لے لیجیے، اٹک کے لوکل رپورٹر ہی لے لو یار، اٹک کے لوکل رپورٹر ہی لے لو، اور ان کو ایکسیس دو کہ وہ جا کر دیکھیں، عمران خان صاحب سے بات کریں، اور وہ آ کر دنیا کو بتائیں کہ یار کیا ریئلٹی ہے، کیا پروپیگنڈا ہے۔ بیکاز میرے پاس تو ایک ہی سورس آف انفارمیشن ہے دنیا کے لیے، اور وہ ہے کہ وکلا عمران خان صاحب کے یا ان کی بیگم کو جو ملاقات کبھی کبھار اجازت مل جاتی ہے، بشرا بی بی کو، میرے پاس وہی سورس آف انفارمیشن ہے۔ سو جو بھی وہ کہیں گے مجھے ماننا پڑے گا، اور جو حالات و واقعات ہیں ان کے پیراہے میں، پاسٹ کے بیک گراؤنڈ کے پیراہے میں دیکھیں کس قدر عمران خان صاحب کے اوپر کیس بنے، اور کیسے ان کا گھر توڑا گیا، کیسے ان کو گرفتار کیا گیا، ماضی میں کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اگر وہ تمام چیزیں میں دیکھ کر لاؤں تو پھر مجھے ان وکلا کی بات کے اوپر زیادہ یقین آ جاتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ظلم کے پہاڑ جیل کے اندر بھی عمران خان صاحب پر توڑے جا رہے ہیں،
اور وہ جو کہانی تھی نا کہ ہم نے لمبی چوڑی سہولیات دی ہوئی ہیں، وہ پرابلم، وہ کہانی کوئی نہیں ہے، وہ صرف جھوٹ تھا اور وہ جھوٹ ہی پھیلایا گیا۔ اچھا جی، اس سے آگے ایک اور اسی کیس کو، کیونکہ میں نے یہ خبر اس لیے اینڈ پہ لے کے آیا ہوں، اسی کیس کو لے کر ایک اور بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اور ترامیم جو ہیں اس کی ساری کی۔ چیئرمین پی ٹی اے کی جانب سے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں 184/3 کے تحت دائر کی گئی ہے، اور یہ آئینی درخواست ایڈوکیٹ شعیب شاہین نے دائر کی ہے، جس میں وفاق، صدر، وزارت داخلہ اور سیکرٹری قومی اسمبلی کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہیں۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خفیہ اداروں کو بغیر وارنٹ کسی بھی گھر میں گھس کر تلاشی لینے کا اختیار دینا غیر آئینی ہے۔ یہ ایک نقطہ، اس کے میں پہلے دن اگر آپ کو میرا ویلاگ یاد ہو جو اس کے اوپر میں نے کیا تھا، تو میں نے تب بھی ایک نقطہ صرف واحد یہ ریز کیا تھا کہ وداؤٹ پرمیشن، وداؤٹ وارنٹ کسی کے گھر کے اندر بھی گھس جانا، یہ بنیادی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اور میں نے تب بھی ایک چیز کہی تھی کہ جناب آگے چل کر انہی گراؤنڈز کے اوپر اس کو چیلنج کیا جائے گا، بنیادی انسانی بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر جا کر نا اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کر دیا۔ میری ذاتی رائے، میرا اوپینین اس کے اوپر یہ ہے کہ اس کو چیلنج تو مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی کیا جانا چاہیے تھا، اس کے اوپر ایجیٹیشن تو پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی آنی چاہیے تھی، بیکاز پیپلز پارٹی آزادی اظہار رائے کی چیمپئن ہے، وہ کہتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن دینے والی جماعت ہے پاکستان کو، تو اسی میں بنیادی جو آئین کے اندر ہماری آزادی کے جو رائٹس ہیں، حقوق ہیں سارے، انہی کو سلب کیا جاتا ہے ان ترامیم کے تحت۔ تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اس میں ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں، وہ ترامیم کروانے اور کرنے والوں میں سے تھے۔ سیکنڈ ٹیکنیکلٹی جو اس کی ہے وہ مجھے نہیں پتا اس کی وہ لیگلٹی کیا ہے، لیکن ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ صدر نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے ہوئے، تو اس کے بعد یہ قانون بنتا ہے نہیں بنتا ہے، یہ ایک لیگل بحث ہے، یہ ایک اس طرح کی بحث ہے کہ جس میں الجھانا میرے تو بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی قانون کو سمجھنے والا ماہر آدمی نہیں ہوں۔ اس کے اوپر کوئی اعتزاز احسن صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب، سلمان راجہ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، اس لیول کے لوگ، لطیف کھوسا صاحب، اس پائے کے لوگ جو ہیں وہ تمام لوگ اکٹھے بیٹھیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے، تو پھر سابقہ چیف جسٹس صاحبان اس کے اوپر اکٹھے بیٹھیں گے، تو پھر کوئی نہ کوئی کہانی اس سے آگے چلے گی اور ہمیں سمجھ آئے گی کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ بٹ اس کو چیلنج کر دینا میرے نزدیک اٹس اے ہیوج ڈیولپمنٹ، اور یہ بہت پہلے چیلنج کر دیا جانا چاہیے تھا، دیر آئد درست آئد، لیکن دیٹس ہاؤ اٹ از۔ اور آئی پرے کہ اس کے اندر اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان، ٹو بی ویری آنیسٹ، اٹ از ناٹ اباؤٹ عمران خان، اٹ از اباؤٹ 260 ملین پاکستانیز۔ کل کو کسی کے بھی گھر میں بھی یار آپ گھر توڑ کے، دروازہ توڑ کے، ویسے تو 9 مئی کے بعد دروازے ٹوٹے ہیں، پولیس نے توڑے ہیں، تو کل کو کوئی بھی بندہ دروازہ توڑ کے آپ کے اندر آ جائے گا، اور اینڈ میں جب کوئی پوچھے گا تو کہہ دے گا جی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور اس کے تحت ہم نے دروازہ توڑا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک گروس سا لا ہے، اس میں بہت ہی جو کہہ لیجیے نا کہ بہت ہی کمیاں کوتاہیاں اس لا کے اندر۔ باقی بھی اس لا کو وہ کہنے لیے امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس لا کا کے اوپر عمل درآمد کرانے کے اور بھی بہت سارے بہترین طریقے یا مہذب قوموں والے طریقے بھی ہیں۔ باقی لیٹس سی کہ آگے کون کس کے اوپر کس حد تک عمل درآمد کراتا ہے، کس کے حد تک عمل درآمد نہیں کراتا۔ بہرحال اس ملک کو، اس قوم کو دعا میں یاد رکھیے گا، ایز آلویز سے ہم واقعی میں ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم بہت کروشل ٹائم سے گزر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔